है आपका, पता नहीं। हाँ, हाँ हो बहुत गया हो गया। प्रॉब्लम आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जो पिछली क्लास है ना, तो आज की क्लास की जो हमारा टॉपिक हमने जो लिया है ना, वो पिछली क्लास से ही कनेक्ट वो है, मतलब से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं पिछली क्लास का भी जो पीडीएफ है वही शेयर कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि आज की जो क्लास थी उसमें हमने डुएल के बारे में जानना सीखा है ना। डुएल के बारे में किस तरीके से जब एराबी हालत चेंज होती है तो इसमें इशारा में क्या तब्दीली आती है। तो मुरक्कबी इदाफी में अस्माई इशारा के इस्तेमाल के आपको ये 2 पॉइंट जहन में रखना है। जैसे ये 2 जुमले हैं, लड़के का ये कलम और लड़के का ये कलम, तो इसके किस तरीके से हम अरबी बनाएंगे। 2 जुमले हैं ना, लड़के का ये कलम, इस लड़के का कलम। तो एक में क्या हुआ कि मुदाफ की तरफ इशारा है, लड़के का ये कलम, और एक में एक जुमले में इशारा किसकी तरफ है, मुदाफ इलैह की तरफ है। तो हम इसमें इशारा कहाँ लिखेंगे, ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अगर इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इशारा मुदाफ इलैह के बाद में आएगा। अगर इशारा मुदाफ की तरफ हो तो इशारा मुदाफ इलैह के बाद में आएगा। और अगर इशारा मुदाफ इलैह की तरफ हो तो इशारा मुदाफ इलैह से पहले आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, लड़के का ये कलम, लड़के का ये कलम। तो पहले हम लड़के का कलम इसकी अरबी बनाएंगे, कलमु अल वलदी। मिलानी की शक्ल में क्या लिखेंगे, कलमुल वलदी, लड़के का कलम। और हाजा, चूंकि हमको ये भी देखना है कि जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो वाहिद है, उसका जेंडर क्या है, हाँ, उसकी एराबी हालत क्या है। अब यहाँ पे कलमों पे पेश है ना, तो इससे पता चला इसकी एराबी जो हालत है वो हालत रफ़ा है। तो हालत रफ़ा में हाजा आएगा, और कलम का जेंडर चूंकि मुजक्कर है इसलिए हाजा आएगा, और इशारा हम ये कर रहे हैं करीब के लिए, हाँ, तो इसके लिए भी हाजा आएगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन आप देखिए कि जो आज की हमारी क्लास है तो उसके बारे में ये जो अस्माए इशारा जो कलमू है, मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे कि कलमू की बजाय अगर इस पे आ जाएगा कलमा, कलमा, कलमल वलदी, हाजा, तो वाहिद में क्या होगा, हाजा ही लिखेंगे हम। मगर इसकी एराबी हालत चेंज हो गई, ये हालत नसब हो गया, लेकिन लिखना का तरीका नहीं बदलेगा, हाजा ही लिखेंगे हम। अब जैसे कलमिल वलदी, जेर आ गया किसी वजह से, यानी इसके पहले हुर्फे जर था, तो अगर इसके जेर आ गया, तर्जुमे में कोई फर्क नहीं होगा सिस्टर, सिर्फ एराबी हालत चेंज हो जाएगी। ठीक है सिस्टर, मुदाफ को देखना होगा आपको, मुदाफ इले तो हमेशा हालत जर में ही होता है ना। हम्म? तो और भी कुरान के से जरिए हम आप लोगों को एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि अगर ये कलमों पे जबर हुआ और कलम एक ही है, और जानते हैं आप कलम का जेंडर मुजक्कर है, और ये के लिए हाजा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, तो ये हाजा लिखेंगे। अगर जबर भी आया तो हाजा ही लिखेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि यह हाजा, इसकी हालत क्या है इराबी हालत, तो हाजा की इराबी हालत अगर कलमा पे जबर है तो नसब होगी, मगर लिखने में तब्दीली नहीं होगी, मायने में भी तब्दीली नहीं होती है। आप जानते हैं कि इराब में जो है वो मायने में तब्दीली नहीं आती है, स्टेटस में तब्दीली आ जाती है। उसकी हालत बदल जाती है, मायने चेंज नहीं होता है उसका। इसी तरीके से अगर कलमी हुआ, हाँ, उसके पहले किसी वजह से, जैसे कि इस लड़के के कलम और इसके पहले कुछ हुरूफे जर वगैरह आ गया, तो पिछले आगे आने वाली क्लास में हम इसके बारे में सीखेंगे हुरूफे जारा के ताल्लुक से इंशाल्लाह। तो कलमी में अगर जेर आ गया तो ये हाजा ही रहेगा सिस्टर।
تو واحد جو ہے نا وہ اس کی اعرابی حالت چینج ہوگی لیکن لکھنے میں تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے سسٹر. تو چونکہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ مضاف کی طرف تھا نا، یہ قلم لڑکے کا یہ قلم، تو اسی لیے اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد میں لائیں گے ہم. اس لڑکے کا قلم، اب اس لڑکا یہ مضاف الیہ ہے اور قلم جو ہے وہ مضاف ہے، تو اس میں اشارہ ہم کہاں لے آئیں گے؟ مضاف الیہ کے پہلے لے آئیں گے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس یہ اور وہ کہاں آ رہا ہے، مضاف الیہ کی طرف آ رہا ہے یا مضاف کی طرف آ رہا ہے؟ اگر مضاف کی طرف آ رہا ہوگا تو اس میں اشارہ مضاف الیہ کے بعد میں آئے گا، اور اگر مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ جب ہم اس کی عربی بنائیں گے لڑکے کا قلم، تو اس لڑکے کا قلم ہے نا، اس لڑکے کا قلم، تو ہم مضاف الیہ کی طرف اشارہ ہے نا، اس لڑکے کا قلم کی طرف اشارہ نہیں ہے، لڑکے کی طرف اشارہ ہے، تو ہم اس میں اشارہ حاذا بیچ میں لائیں گے. اب اس میں اشارہ جو ہم حاذا لے آ رہے ہیں، اب ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے سسٹر، ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ ہم اشارہ کریں لڑکے کی طرف. اب حاذا جو ہے اس کی حالت کیا ہوئی؟ حاذا کی جو اعرابی حالت، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اس کی اعرابی حالت جر ہوگی حاذا کی، یہ آپ دھیان میں رکھیے گا. ہاں سسٹر، اور یہ پچھلی کلاس میں ہم نے جان لیا تھا. اب یہ دیکھیے، لڑکے کے یہ دو قلم ہے نا، واحد ہم نے بنانا سیکھا. اب ڈویل میں بھی ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا لڑکے کے یہ دونوں قلم، تو اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے، مضاف کی طرف. دو قلم کے عربی کیا ہے؟ قلمانی، حالت رفع میں. تو مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے نا، اس میں ال نہیں داخل ہوتا ہے، تو ہم نون نہیں لکھیں گے اس کا. قلما، اور لڑکے کی عربی لکھیں گے الولدی. اور دو کے لیے کیا ہے حالت رفع میں؟ ہاذانی، یہ کے لیے مذکر کے لیے ہاذانی حالت رفع. تو قلم الولدی ہاذانی، لڑکے کے یہ دونوں قلم. تو یہ ہم کو دیکھنا ہے، لڑکے کے یہ دونوں قلم، اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے، اور مضاف چونکہ حالت رفع میں ہے، قلمانی جو ہے حالت رفع ہے نا، اسی لیے ہم ہاذانی لکھیں گے. اب یہ دیکھیے، اشارہ اگر مضاف الیہ کی طرف ہوا تو اب ہم کیا کریں گے؟ ان دو لڑکوں کا قلم، اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابھی مضاف الیہ کی طرف ہے. ہمارے بھی پہلے بنائیں گے دو لڑکے، قلم الحاذین، قلم الولدین پہلے ہم بنائیں گے، اس میں اشارہ ہم بعد میں لے آئیں گے. ان دو لڑکوں کا قلم، تو جیسے کہ آپ نے جانا قلم مضاف بنائیں گے قلم، اور مضاف الیہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حالت جر میں ہوگا تو ڈویل میں ولدین ہو جائے گا، الولدین. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف ہے نا، لڑکوں کی طرف ہے نا، اور لڑکے دو ہے، تو اس میں اشارہ ہم کون سا لے آئیں گے؟ کیونکہ یہ الولدین جو حالت جر میں ہے نا، تو ہم ہاذینی استعمال کریں گے. اس میں کیا استعمال کریں گے؟ ہاذینی. یہاں پہ دیکھیے آپ کو چارٹ دیا ہوا ہے، آپ کو یہ یاد کرنا ہے اسماء اشارہ کے تعلق سے. حالت رفع میں اب ڈویل کی طرف دھیان دیجئے گا. واحد جو مذکر اور مؤنث، اس میں اشارہ قریب، اور اس میں اشارہ دور کے لیے ذالکا اور تلکا. یہ اس کے مطلب کسی بھی اعرابی حالت میں یہ آئے، حالت رفع نصب جر میں، تو یہ ایسے ہی لکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اسی طرح جمع میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں اشارہ واحد، اس میں اشارہ نزدیک کے لیے ہاؤلائی اگر ہم لے آئیں گے نزدیک کے لیے تو کوئی چینجز نہیں آئے گی اس کی حالت میں. وہ ہم سینٹینس کے حساب سے حالت پہچان سکتے ہیں.
جب سینٹینس پورا ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تب ہم جان سکیں گے کہ ہاؤلائی کون سی حالت میں آیا ہے، حالت رفع میں آیا ہے، نصب میں آیا ہے یا جر میں آئے گا، لیکن لکھاوٹ نہیں تبدیل ہوگی سسٹر۔ اسی طریقے سے اس میں اشارہ جو دور کے لیے اولائی کا، تو یہ بھی اسی طریقے سے آئے گا، چاہے وہ حالت رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، تو اولائی کا ہی ہم لکھیں گے، وہ سینٹینس کے حساب سے ہم پہچانیں گے۔ تبدیلی کس میں آتی ہے؟ مثنیٰ میں، جیسے کہ آپ نے یہاں پہ دیکھا اشارہ کس کی طرف تھا؟ اشارہ دو لڑکوں کی طرف تھا، قلم ہذین الولدین، ان دو لڑکوں کا قلم۔ اگر آپ دیکھیے یہ جو ڈویل ہے یہ تو ولدینی تھا نا، لڑکے تھے دو، تو اس کے لیے نزدیک کے لیے حالت جر لے آئیں گے ہذینی، تو ڈویل میں تبدیلی آئے گی۔ ڈویل میں جب ہم اس میں اشارہ مضاف الیہ کی طرف کریں گے تو ہم حالت جر استعمال کریں گے، حالت نصب اور جر سیم ہے ڈویل میں، ہاں؟ جیسے حالت رفع میں دو کے لیے ہازانی تھا نا، تو حالت نصب میں ہازینی اور حالت جر میں بھی ہازینی ہوگا مذکر کے لیے۔ اسی طریقے سے نزدیک کے لیے حاضی، حالت رفع میں ہاتانی ہے تو حالت رفع، حالت نصب، حالت رفع میں ہاتانی، حالت نصب اور جر میں ہاتینی ہو جائے گا سسٹر۔ اسی طریقے سے دیکھیے ذالی کا واحد ہے، ڈویل زانی کا حالت رفع میں اور زینی کا حالت نصب اور جر میں۔ اسی طریقے سے دیکھیے مونس میں تل کا واحد کے لیے، تو ڈویل کے لیے حالت رفع میں تانی کا اور حالت نصب اور جر میں تینی کا۔ اب یہ آج والا جو پی ڈی ایف ہے وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر کے بتا دوں۔ تو آج جو ہمارا ناؤن کا ٹاپک ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر ہم حروف کے ٹاپک کو لیں گے انشاءاللہ۔ تو اسماء اشارہ کا استعمال جو ہے مرکب اضافی میں ہم نے سیکھ لیا کہ ہم کس طریقے سے استعمال کریں گے، 2 پوائنٹس تھے۔ اب یہ آپ کو بتانا ہے اسماء اشارہ جو مونس جو واحد ہوں گے، مذکر ہو یا مونس، قریب کے اشارے ہو یا دور کے اشارے ہو، ہاں، یا جمع میں جو ہے مذکر ہو یا مونس، تو تینوں حالت رفع، حالت نصب اور جر میں ایک جیسے لکھے جائیں گے، ان کو کہتے ہیں مبنی اسما۔ ہاں سسٹر، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ اب چینجز جو ہوگی نا وہ ڈویل میں ہوگی، ڈویل میں چینجز ہوگی، حالت رفع میں ہازانی اور حالت نصب میں مذکر کے لیے، نصب اور جر میں ڈویل کے لیے ہازینی ہو جائے گا سسٹر، یہ دھیان میں رکھیے آپ۔ ہاں، تو ڈویل میں چینجز ہوتی ہے، ڈویل جو ہے وہ مورب ہے، ہاں سسٹر، واحد اور جمع مبنی ہے، یہ تینوں ایک جیسے ہی لکھے جائیں گے، یہ دھیان میں رکھیے گا۔ لیکن جو ڈویل ہے وہ دیکھنا ہے کہ مضاف کی طرف اشارہ ہے تو مضاف کے اوپر کیا حرکت ہے، ہاں، تو اس حساب سے اس کا اسماء اشارہ لائیں گے ہم ڈویل میں۔ ہاں، اگر ایک مذکر ہے حالت رفع میں ہے تو ہازانی لائیں گے، اور اگر اسماء اشارہ ہم مضاف الیہ کی طرف کر رہے ہیں سسٹر تو ہم ہازینی استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے مؤنث میں ہاتانی ڈویل کے لیے، جب ہم مضاف کی طرف اشارہ کریں گے تو ہم ہاتانی استعمال کریں گے، اور جب ہم مضاف الیہ کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاتینی استعمال کریں گے۔ تو اس میں بھی مطلب تھوڑا قاعدے ہیں، ہاں سسٹر، یہ ہازانی کب استعمال کریں گے، ہازینی کب استعمال کریں گے، وہ جملے کے حساب سے ہم سمجھیں گے۔ لیکن آپ کو آج یہ جاننا ہے کہ جو ڈویل ہے اس کی تینوں حالت چینج ہوتی ہے، حالت رفع میں ہازانی، حالت نصب اور جر میں ہازینی،
مذکر واحد کے لیے ڈویل کے لیے سوری، اور مؤنث جو ہے ڈویل کے لیے حالت رفع میں ہاتانی اور حالت نصب اور جر میں ہاتینی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مذکر میں ڈویل کے لیے زانی کا ڈویل کے لیے زانی کا حالت رفع میں، مذکر کے لیے دور اشارہ کے لیے، اور حالت نصب اور جر میں زینی کا استعمال کریں گے ہم۔ اسی طریقے سے دیکھیے مؤنث میں تانی کا، مؤنث کے لیے وہ کے لیے دو کے لیے اشارہ، اور حالت نصب اور جر میں تانی کا حالت رفع میں ہے اور تینی کا حالت نصب اور جر میں ہے۔ تو یہ حالت رفع والا جو چارٹ ہے اور حالت نصب اور جر والا چارٹ پچھلے PDF میں ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک